आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाक फौज की पेशा वराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म का इरादा किया। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। मुल्की मईशत में रियल स्टेट का अहम किरदार है। रियल स्टेट के सेक्टर के फरोग के लिए मुसलसल काम हो रहा है। हर हुकूमत ने रियल स्टेट के शोबे को मराहत दी है। फैसला साजी की ताखीर से ही मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन की है। मुआशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, वो एहतसाब नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ दिया। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज़्यादा उनके पीछे बैठे लोगों का राज़ी होना ज़रूरी है। साबिक आर्मी चीफ ने PDM को NRO 2 दिया। इसके बाद PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। सियासी बेरोजगारों की हुकूमत 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक मुसल्लत थी। इम्पोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। फॉरेन एजेंट चोर मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था। वजीर इत्तलात ने कहा कि खत के पीछे ना छुपें और इस्तीफे दें। उन्होंने कहा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने और वहां इलेक्शन कराने का भी मशवरा देती हूं। हुकूमत का वक्त मुख्तसर, मामलात में बेहतरी लाई है। कोशिश करेंगे लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा ना हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर इमरान की सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं रहेंगे। इमरान खान इदारों को गैर आईनी इक़दामात के लिए उकसाते रहे। उनसे झूठ, तकसीम, जलाओ गिराओ की सियासत को फ़रोग दिया। वो झूठ की सियासत से अपनी अना की तस्कीन करते हैं। इमरान खान आपसे कहता हूँ अपनी जिद अना छोड़ दें। विफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर सख्त कड़ी तनकीद। सरकार के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं और वजीर खारजा घूम फिर रहे हैं। PTI रहनुमा की वजीर खारजा पर कड़ी तनकीद। बोले चेयरमैन PTI बिलावल भुट्टो तैयारे में भरकर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब मुल्क में आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो के दौरों में खती रकम खर्च हो चुकी। लगता है इन चौनों से अपनी तनख्वाहें डबल की हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के हालात का पता ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात खराब हुए तो इसके असरात यहाँ भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान में सिर्फ इमरान खान की इज्जत है। हम बड़े मंसूबों के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अफगान पॉलिसी को हमने एहसन अंदाज में चलाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं कि कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आकर हल कर दे। PTI रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। कबूल न करना अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्विस मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा कि हमले में जान बहक होने वाला टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था। मुलजिम कवर एजेंसी से आए और रावलपिंडी में ठहरे। हैंडलर्स को भी पकड़ लिया गया है। तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार। स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार।
اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا دو ٹوک جواب، بولے ملاقات خوش آئند ہے لیکن استعفوں کی تصدیق الگ الگ ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر اور صوبائی حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ گورنر ہاؤس کے لان میں ہیلی کاپٹر روزانہ لینڈ کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں روکا مگر اب روک کر دکھاؤں گا، دیکھتا ہوں یہ کیسے لینڈ کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی ہیلی کاپٹر نہ دینے پر سیخ پا، کہا جب بھی ہیلی کاپٹر مانگتے ہیں یہ بہانہ بنا کر لے لیتے ہیں۔ وفاق نے ہمارے فنڈز روک رکھے ہیں، وفاقی حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس، خطاب میں بولے کہ امن کا قیام اولین ترجیح ہے، امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے فنڈز درکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہرا دیا۔ اسد عمر کی ملکی معیشت کی منفی صورتحال کے پیش نظر حکومت پر کڑی تنقید۔ ٹویٹر پیغام میں بولے کہ ہسپتالوں میں آپریشن کے لیے سرجیکل سپلائز کی کمی ہونا شروع ہو گئی، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب سب سے پہلے ملک میں ڈالرز کی شدید قلت ہو گئی ہے اور مزید کتنی تباہی کریں گے یہ لوگ۔ فیصل واوڑا کا سینٹ سے استعفیٰ منظور، سینٹ سیکریٹریٹ نے نشست خالی قرار دے دی۔ فیصل واوڑا نے عدالت کے حکم پر چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ سینٹ کی خالی نشست کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ فیصل واوڑا کے بیان حلفی کے بعد عدالت ان کی تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ وفاقی حکومت کی سینئر اداکار فردوس جمال کے علاج کے لیے 1 کروڑ روپے کی امداد، معاون خصوصی امیر مقام فردوس جمال کے گھر آمد، اداکار کی عیادت اور چیک پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ عمران خان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، پی ٹی آئی والوں کو پاکستان کی سنبھلتی ہوئی معیشت ہضم نہیں ہو رہی۔ اسٹیٹ بینک کا بڑا فیصلہ، ملک میں امپورٹڈ پر عائد سخت پابندیاں ہٹانے کے لیے نیا سرکولر جاری کر دیا۔ مرکزی بینک نے مئی اور جولائی میں جاری کیے گئے سرکولرز واپس لے لیے۔ گندم، کوکنگ آئل، فارماسیوٹیکل کی درآمد کے لیے سب سے پہلے ڈالرز دیے جائیں۔ روس میں گیس درآمد کرنے کے لیے پاکستان میں بنیادی انفراسٹرکچر ناکافی قرار۔ عارف جبیب لمیٹڈ سے سربراہی ریسرچ طاہر عباس نے کہا کہ اگر آج ہم روس سے گیس خرید بھی لیں تو اس کی ترسیل کا فوری آغاز ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے درکار بنیادی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان دینے کے لیے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ کمپنی کو درخواست گزار کی منظور شدہ قرض کی رقم، سالانہ فیصد کی شرح، قرض کی مدت، اقساط کی تاریخ کے ساتھ ادائیگی کرے گی۔ ان کے قواعد میں قرض لینے کو قرض کی فراہمی سے پہلے کلیدی حقائق سٹیٹمنٹ جاری کرنا بھی ضروری ہوگا۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں 254ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری ہے، عوام کی امنگوں کے مطابق بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف علوی نے پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت میں ریئل اسٹیٹ کا اہم کردار ہے اور ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے فروغ کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے۔
صدر مملکت عارف الوی نے پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر حکومت نے ریئل اسٹیٹمنٹ کے شعبے کو مراعات دی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ سازی کی تاخیر سے ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. مزید کہا کہ اسلام میں دوسروں کا احساس کرنے کی تکلیم کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ معاشرے میں ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور تمام شعبوں میں خواتین کو آگے لانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوشش کریں لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ کی جائے. عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہمارا فرض ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران کابینہ نے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی. شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. اجلاس کے دوران وزیر اعظم کابینہ اراکین کو بتایا کہ حکومت کا وقت بہت مختصر ہے, ہمیں معاملات میں بہتری لانی ہے. اعلامیہ کے مطابق وزارت صنعت و تجارت کی جانب سے الیکٹرک بائکس کے استعمال کو عام کرنے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی. بریفنگ میں کہا کہ ملک میں پیٹرول سے چلنے والی موٹر سائیکلوں کو مرحلہ وار الیکٹرک بائک سے تبدیل کیا جائے گا. اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے حکومت سے زیادہ ان کے پیچھے بیٹھے لوگوں کا عرض ہونا چاہیے. اس وقت میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. عمران خان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے انجینئرنگ کر کے چوروں کی حکومت مسلط کی. انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے اختلاف نہیں تھا لیکن وہ احتساب نہیں چاہتے. عمران خان نے کہا کہ سابق آرمی چیف نے پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کو NRO 2 دیا اور NRO 2 لینے کے بعد پی ٹی ایم ڈرائنگ روم میں جا کر جماعت بن کر بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. بلیٹن میں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فورن ایجنٹ نے ملک میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی. ملک کے مفادات بیچے, فورن ایجنٹ نے کشمیر کا سواد کیا. مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی بے روزگاری کی حکومت 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک مسلط کی. امپورٹڈ ٹولے اور فورن ایجنٹ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ترقی کرتے خوشحال ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا ہے. فورن ایجنٹ چور ملک کی تاریخ کا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا. وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ خط کے پیچھے نہ چھپیں اور استعفے دیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے اور وہاں الیکشن کرانے کا بھی مشورہ دے ڈالا. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے ایک بار پھر پی ٹی آئی قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معیشت کی بدحالی کی ذمہ دار عمران خان ہیں. پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت انتہائی خراب ہوئی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم حکومت معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مزید کوشش کر رہی ہے. امید ہے کہ بہت جلد ملکی حالات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے. شرجیل میمن نے کہا کہ ہر غلط کام میں عمران خان ملوث رہے. خیبر پختونخوا حکومت والے بھی جلد جیلوں میں ہوں گے. بے نظیر زندہ ہوتی تو عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی. وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے سندھ میں آٹا 65 فی کلو میں ملنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی گیم سکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تقریب میں خطاب کرتے کہا کہ ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں مگر ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ پاکستان اس وقت معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے جس کے لیے IMF کے پاس جانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں بھی معاشی حالات خراب تھے مگر بہتر معاشی اقدامات سے ہم نے معیشت ٹھیک کر لی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ دنیا کے 5ویں اسٹاک مارکیٹ اس وقت مشکل میں ہے مگر ہماری خواہش ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا گولڈن دور واپس آئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے لیے FBR کی پالیسی کو بھی نرم کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد دھماکے کے ملزموں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزیر داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسلام آباد دھماکے میں ملوث ملزم اور ان کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کرم ایجنسی سے چلے اور راولپنڈی میں ٹھہرے۔ دہشت گرد کی معاونت کرنے والے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ دھماکے میں جاں بحق ہونے والی ٹیکسی ڈرائیور بے گناہ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں۔ ملزم نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہائر کیا تھا اور وہ ان کے ارادوں سے ناواقف تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ اب صوبائی حکومت کو گورنر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ PTI حکومت اور گورنر خیبر پختونخوا کے درمیان تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ گورنر KP غلام علی کہتے ہیں کہ DI خان کے دورے کے لیے 3 مرتبہ صوبائی حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگا گیا مگر ہر بار بہانے بنا کر انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے لان میں ہیلی کاپٹر روزانہ لینڈ کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں روکا مگر اب روک کر دکھاؤں گا، دیکھتا ہوں یہ کیسے لینڈ کرتے ہیں۔ گورنر غلام علی نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق بل کو بھی اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ہیلی کاپٹر کو ذاتی سواری بنا دیا گیا ہے، اگر یہ سرکاری ہے تو پھر میرے لیے کیوں نہیں؟ گندم اور سرکاری آٹے کی دیگر صوبوں میں مہنگے داموں اسمگلنگ کے باعث پنجاب میں آٹے کا بحران سنگین ہو گیا جبکہ چکی کا آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری آٹے کی اضافی رقم میں سندھ اور خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ کا انکشاف سامنے آیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1295 روپے والا سرکاری تھیلا 2400 روپے میں اسمگل ہو رہا ہے۔ پنجاب سے آٹے کی دیگر صوبوں میں اسمگلنگ کے باعث صوبے بھر میں آٹا غائب ہو گیا جبکہ لاہور میں چکی کے آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بحران کے باعث لاہور میں چکی کا آٹا 140 روپے فی کلو جبکہ 10 کلو کا تھیلا 1400 اور 20 کلو کا تھیلا 2800 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لاہور اور ملتان ایئرپورٹس پر شدید دھند کے باعث حد نگاہ ناقص ہونے کے باعث فلائٹ شیڈیول متاثر ہو گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر جدہ لاہور جدہ شارجہ لاہور مقصد لاہور کے لیے پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں جبکہ لاہور استنبول پروازیں شدید دھند کے باعث منسوخ کر دی گئیں۔ ملتان ایئرپورٹ حد نگاہ 600 میٹر ہے۔ جب فلائٹس کو گزشتہ رات اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا ان میں دبئی سیالکوٹ جدہ لاہور مدینہ منورہ لاہور کی 2 پروازیں شامل ہیں۔ ان تمام پروازوں کے مسافروں کو ایئر لائن کی طرف سے مہیا کی گئی بسوں کے ذریعے اپنے اپنے شہروں روانہ کر دیا گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے ہر طبقے فکر کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ موسم سرما کی شدت نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زینت شہزادی کی اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کی شدت نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خاص طور پر خیمہ بستیوں میں رہنے والے لوگوں کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم لحاف
اور سویٹرز کی عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے۔ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے شدید سردی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے اثر نو بحالی یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے ہر طبقہ فکر کے لوگ متاثر ہوئے۔ جتنا بھی ہمارا علاقہ ہے یوسی پوری سیلاب میں متاثر ہوئی ہے۔ یہاں پہ جتنی پہلے فصلیں تھیں، گھر تھے، لوگوں کا مال مویشی تھا، مال مویشی بہت مرا ہے اور ابھی بھی مال مویشی میں بھی بیماری ہے۔ اور اس کے بعد فصلیں ہماری پہلے والی تو بالکل تباہ ہو گئی تھی، کپاس تھی اور مرچیں وغیرہ لگائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ابھی جو سرسوں اور گندم وغیرہ لگائی ہے، مگر اس کے لیے بھی صاف پانی چاہیے ہمیں، اور اس کے بعد کھاد وغیرہ اتنا ہمارے پاس پرچوز نہیں کر سکتے، اور ہماری مدد کی جائے اور ہمیں فصلوں کے لیے اور ہمارے گھر کے لیے کچھ معاوضہ دیا جائے تاکہ ہم کھلے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور اپنی معمول زندگی گزار سکیں اور معمول زندگی پہ رواں دواں ہو سکیں۔ ان اضلاع کے عوام پہلے سے ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سیلاب اور سردی کی شدت نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اتنی بڑی تباہی آئی، لیکن نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار آج بھی اقتدار کی ہوس میں پسماندہ علاقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ عوام کے احساسات و جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت کو بلوچستان کے ساتھ روابط قائم کر کے دیرینہ مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ کروڑوں اربوں روپے کی امداد کو صرف راشن اور کپڑوں تک محدود رکھنے کی بجائے خیموں میں رہنے والی فیملیز کے لیے ایک ہاؤسنگ پلان کے تحت کم از کم 3 مرلے تک کے مکان بنا کر دینے کی ضرورت ہے، تاکہ متعدد NGOs اور مخیر حضرات کی طرف سے بھیجی گئی امداد کا بہترین اور عملی طور پر استعمال ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس کے علاوہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو سیلاب متاثرین کے نام پر دی گئی امداد کو مکمل طور پر سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ موسم سرما کی شدت نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کو بلوچستان کے عوام کے ساتھ روابط قائم کر کے ان کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکل کی اس کڑی میں وائس نیوز سیلاب زدگان کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ANF حکام کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ANF حکام کی جانب سے اسلام آباد میں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران گاڑی سے 200 کلو کے قریب منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق منشیات گاڑی کی خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھیں۔ منشیات میں 108 کلو چرس، 78 کلو افیون اور 6 کلو ہیروئن شامل ہے۔ کارروائی اسلام آباد کے D17 مرکز کے قریب کی گئی، جبکہ ملزموں کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ منچل آباد میں پولیس بدنام زمانہ خاتون منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کے قبضے سے 1 کلو 420 گرام منشیات بھی برآمد کی گئیں۔ پولیس کی کارروائی کے حوالے سے ہمارے نمائندے منان افضل پراچے کی رپورٹ دیکھیے۔ منچل آباد پولیس نے بدنام زمانہ خاتون منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1.5 کلو کے لگ بھگ منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مخبر کی اطلاع پر ناکہ بندی کر کے 2 سکی بہنوں کو منشیات لاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ سائمہ سعید نامی منشیات فروش خاتون 1 کلو 420 گرام چرس پکڑی گئی، جبکہ اس کی بہن بدنام زمانہ ارشاد عرف شادو وسندنی دھند اور آبادی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوگی۔ فرار ہونے والی منشیات فروش خاتون کے پاس 1.5 کلو چرس تھی۔ پولیس نے امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ منچل آباد کے شہری حلقوں نے SHO ماجد اقبال کی منشیات فروش کے خلاف کارروائی کو سراہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 2022 میں کم از کم 10 کروڑ افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گھر بار چھوڑنے پر مجبور افراد کی یہ تعداد 2021 میں تقریباً 9 کروڑ تھی۔ رواں سال سامنے آنے والی تعداد ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کبھی قائم نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یوکرین، افغانستان، ایتھوپیا، برکینا فاسو، شام اور میانمار سمیت دنیا کے کئی خطوں میں تشدد یا طویل مدتی تنازعات لوگوں کو ہجرت پر مجبور کرنے والے اہم عوامل تھے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی برادری سے کہا گیا کہ 10 کروڑ افراد بہت بڑی تعداد ہے جو غور طلب ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی ہے۔ مہاجرین یہ تعداد ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کبھی قائم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں برفانی طوفان کی تباہ کاریوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مختلف علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی۔ برفانی طوفان نے امریکہ کی کئی ریاستوں میں تباہی مچا دی ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا۔ مختلف حادثات اور سردی کی شدت میں اضافے کے باعث ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق انتہائی خراب موسم کے باعث 1,20,000 افراد کو بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ نیو یارک کے مغربی علاقوں میں 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو آج بھی گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ امریکی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ آج بھی کئی ریاستوں میں 9 انچ تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ مغربی نیو یارک میں درجہ حرارت -2 سے -6 ڈگری تک رہنے کا توقع ہے۔ چین میں کورونا کی نئی لہر، ہسپتال اور مردہ خانے بھر گئے۔ چین میں کورونا کی نئی لہر سے ہسپتال اور مردہ خانوں میں رش بڑھ گیا۔ وبا کے متاثرین کو طویل انتظار کی کوف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین میں کورونا کی نئی لہر نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی۔ یومیہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث طبی سہولیات کے اداروں پر دباؤ بڑھ گیا اور عملے کے کئی کمیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یومیہ کیسز میں اضافے کے باعث ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ ایمرجنسی اور انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں بستر کم پڑ گئے ہیں۔ مریض ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کے چکر لگانے پر بھی مجبور ہیں۔ چین میں کورونا کی نئی شکل کا ویریئنٹ تیزی سے دیگر ممالک میں بھی پھیل رہا ہے، جس کے باعث کئی ممالک چین پر سفری پابندیوں کے قوانین کے نفاذ پر غور کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے آئندہ سال جدید مہلک ہتھیار تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے اگلے برس مزید مہلک اور جدید ہتھیاروں کے تجربات اور میزائل سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق حکمران ورکرز پارٹی کے اجلاس میں ملکی فوج کے نئے اہداف کے حوالے سے اجلاس میں ہتھیاروں کے مزید تجربات کا بھی اعلان کریں گے۔ پارٹی کی 8ویں مرکزی کمیٹی کے 6 اجلاس کے دوسرے دن کم جونگ نے خطے میں نئے چیلنجنگ اور صورتحال سمیت وسیع تر سیاسی منظر نامے کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ UAE نے سرکاری ملازمین کو نجی کاروبار کے لیے تنخواہوں کے ساتھ 1 سال کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق جنوری 2023 سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے سرکاری ملازمین کو ذاتی کاروبار کرنے کے لیے 1 سال کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امارات میں خبر رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق حکومت نے وفاقی اداروں کے سرکاری ملازمین کو ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے تنخواہوں کے ساتھ 1 سال کی چھٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق جنوری 2023 سے ہوگا۔ چھٹی حاصل کرنے والے ملازم کو اپنی سالانہ چھٹی اور بغیر تنخواہ چھٹی کو بھی اس میں شامل کروانے کا اختیار حاصل ہے۔ امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد کی زیر صدارت امارتی کابینہ نے رواں سال جولائی میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد مستقبل میں امارات کی معیشت کو فائدہ پہنچانا ہے۔
ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے جاری کردہ ایک تحقیقاتی نوٹ کے مطابق سال 2022 کے دوران سونے میں سرمایہ کاری دیگر تمام شعبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق سونے کے بعد رواں برس نیا پاکستان سرٹیفیکیشن اور ڈالر سب سے زیادہ منافع بخش اثاثوں کے طور پر شمار کیے گئے۔ سرمایہ کاری کی یہ تینوں ذرائع منافع بخش رہے، جس کی قیمتوں میں اضافہ سال 2022 میں لگ بھگ 20% اضافے کے تخمینے سے زیادہ رہا۔ سال 2022 میں سونے کی قیمت 41% اضافے کے ساتھ 1,08,200 روپے فی 10 گرام سے بڑھ کر 1,52,700 ہو گئی۔ معروف میوزک سٹریمنگ ایپ اسپوٹیفائی نے ایکول پاکستان پروگرام کے تحت پسوڑی گلوکارہ شائع گل کو ماہ دسمبر کے لیے اپنا ایمبیسڈر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ شائع گل کا اصل نام انوش بابر گل ہے اور ان کا تعلق لاہور سے ہے، جنہوں نے پسوڑی کے گانے سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ گلوبل میوزک پروگرام نے شائع گل کا گانا سکون اپنے پلیٹ فارم میں سر فہرست رکھا ہوا ہے۔ نوجوان گلوکارہ کو رواں برس اسپوٹیفائی پر پاکستان کے دیگر گلوکاروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سٹریم کیا گیا ہے۔ شائع گل نے ایکول پاکستان کا ایمبیسڈر بننے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں خواتین کو ایسے مواقع مزید ملنے چاہیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نیدرلینڈ کے چڑیا گھر میں پیدا ہونے والے پانڈے کی جنس 2 برس بعد اچانک مادہ میں تبدیل ہو گئی۔ اچانک نر سے مادہ بننے والا حیران کن واقعہ نیدرلینڈ کے چڑیا گھر میں اس وقت پیش آیا جبکہ معمول کے مطابق پانڈے کا طبی معائنہ جاری تھا۔ چڑیا گھر کے انتظامیہ نے پانڈے کے نر سے مادہ بننے کی تصدیق کرتے ہوئے فین سنگ نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا۔ چڑیا گھر کے حکام کا کہنا ہے کہ پانڈے کی جنس ہمارے لیے بس ایک حقیقت ہے جسے ہم نے معائنے کے دوران چیک کیا تھا تاکہ یقین حاصل کر سکیں۔ حکام نے میڈیا کو بتایا کہ پانڈے کا پیدائش کے فوراً بعد طبی معائنہ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی جنس نر تھی لیکن اب مادہ ہو چکی ہے۔ کوئی چاند رقص سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے اداکار منیب بٹ پہلی بار خواجہ سرا کا کردار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ متعدد ڈراموں میں مشکل کردار ادا کرنے والے اداکار منیب بٹ کیریئر میں پہلی بار جلد ہی ایک خواجہ سرا کے روپ میں ٹی وی اسکرین پر پرفارم کرتے نظر آئیں گے۔ اداکار نے انسٹاگرام پر ڈرامے کے کرداروں کی جھلکیاں شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جلد ہی ایک ڈرامے میں خواجہ سرا کا کردار ادا کر رہے ہیں دکھائی دیں گے جو اس میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوگا۔ انہوں نے پوسٹ میں یہ بھی تصدیق کی کہ ڈرامے میں ان کے ہمراہ صبا قمر بھی دکھائی دیں گی جو وہ شوبز کیریئر میں پہلی بار ایک مشکل اداکار کرنے جا رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ وائس نیوز ہے پاکستان کی آواز۔